जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि चर्चे 27वीं आईनी तरमीम के हैं और 27वीं आईनी तरमीम के बारे में ही मुल्क भर में शोर मचा हुआ है, कुछ हक में, कुछ खिलाफ, कुछ इबहम, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ अंदर की खबरें। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और बड़े बाखबर इंसान हैं मोहसिन बेग साहब। उनका एक ट्वीट मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ और बात 27वीं आईनी तरमीम से ही शुरू करता हूँ। मोहसिन बेग साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पर होमवर्क तेज़ी से जारी है और हुकूमत 14 या 15 नवंबर को इसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाना चाहती है, जबकि इस पर बहस के लिए इसे जल्द पेश किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड और सूबों के इख्तियारात के मामले पर बारगेनिंग कर रही है, ताहम वो तरमीम में वोट देगी। तालीम और सेहत की वजारतें सूबों को दे दी जाएंगी, जबकि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेटी का निज़ाम बहाल कर दिया जाएगा। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को तहफ़्फ़ुज़ देना और फैसला साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। इम्कान है कि एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम न करने से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाएगा और तरमीम मंजूर होने के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। इस हवाले से फैसला साजों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मोहसिन बेग साहब जो अपने ट्वीट में 27वीं यानी तरमीम के हवाले से कह रहे हैं कि 14 या 15 नवंबर को इसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास करवा लिया जाएगा और इस पर बहस के लिए इसे 14 या 15 नवंबर से पहले पेश कर दिया जाएगा कौमी असम्बली में। और पीपल्स पार्टी बारगेनिंग कर रही है, वो वोट देगी और हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम ना किया जाए। इस पर मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है एनएफसी अवार्ड में अगर सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा तो वफाक के पास क्या बचेगा। फिर एनएफसी अवार्ड को 27वीं यानी तरमीम में लाने का मकसद क्या था। बहरहाल मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि एनएफसी अवार्ड का जो मामला है वो जूं का तूं रहने दिया जाए और पीपल्स पार्टी का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए और तरमीम होने के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मतलब एक तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी, कुछ और भी वो भावताव कर रहे हैं, लेकिन वो वोट 27वीं यानी तरमीम के हक़ में देंगे। और मैं ये बताता चलूँ, पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि 27वीं यानी तरमीम बआसानी पास हो जाएगी 19-20 के साथ, फुल स्टॉप कामों की तब्दीली के बाद, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद। हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरे हैं और ये जो 6-7 महीने से हम सुन रहे थे 27वीं यानी तरमीम के हवाले से कि ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो जब ये सुन रहे थे उस वक्त से ये काम जारी है। ये बिलावल भुट्टो साहब ने तो अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म और उनका वफ्द सदर ज़रदारी और मुझे मिलने आया और उन्होंने 27वीं यानी तरमीम पर हमसे हिमायत मांगी, मदद मांगी और वो 27वीं यानी तरमीम के ये 6-7 नुकात ये हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकात इसमें शामिल है और बहुत कुछ होगा इसमें। ख़ास तौर पर जजों की जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनका तबादला, और अगर ये हो गया और आईनी अदालत बन गई तो फिर अदलिया एग्जेक्टिव के मुकम्मल ज़ेर असर आ जाएगी। तो खैर 27वीं यानी तरमीम पर आगे भी बात होती रहेगी। एक मेरे सामने रूल ऑफ इंडेक्स की रिपोर्ट पड़ी है। दुनिया भर में ये रूल ऑफ इंडेक्स जो होता है ना, ये पूरी दुनिया के मुल्कों में ये देखता है कि किस मुल्क में कितना अमन व अमान है और उसके शहरी जो हैं कितने अमन व अमान से रह रहे हैं। 2025 की जो रूल ऑफ इंडेक्स की रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान का 150 मुल्कों में 130वां नंबर है। डेनमार्क नंबर 1 पे है और पाकिस्तान के बाद जो मुल्क हैं उनमें वेनेज़ुएला, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क हैं और पाकिस्तान 130वें नंबर पर है रूल ऑफ लॉ में। अगर जमहूरियत में देखें तो वो भी पाकिस्तान का समय के बाद नंबर है, यानी इन्हीं के इर्द गिर्द नंबर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा गया गुजरा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से देखें तो वो भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अगर आज़ाद सहाफ़त के हवाले से देखें या आज़ादी इज़हार राय के हवाले से देखें, वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अगर अदलिया के हवाले से देखें तो वो भी 128वां नंबर था या 132वां नंबर था, मेरे ख्याल से 140 मुल्कों में।
تو الحمدللہ یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اور اگر غربت دیکھیں تو پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں غربت بڑھ رہی ہے. مہنگائی دیکھیں تو پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے. بے روزگاری دیکھیں تو پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور اگر صحت اور تعلیم کی سہولتیں دیکھیں تو پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں صحت اور تعلیم پر بہت کم خرچہ جا رہا ہے اور صحت اور تعلیم کی جیسی بنیادی سہولتیں بھی عوام کو میسر نہیں ہیں. اور اگر آپ آبادی دیکھیں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ہر سال نیوزی لینڈ جتنی آبادی پیدا کر رہے ہیں. اور اگر خسارہ زدہ ادارے دیکھیں حکومتی سرکاری تو وہ بھی پاکستان ان ملکوں میں ہیں جن کے تقریباً 90% ادارے جو سرکاری ہیں وہ خسارہ زدہ ہیں. اور اگر آپ قرضے دیکھیں تو پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جن کے قرضے بڑھ رہے ہیں اور خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں. یعنی اگر آپ سوچئے کہ 8,000 ارب اگر صرف قرضوں کا سود ہو اور قرضوں کا سود دینے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہو تو کیا حال ہوگا. اور اگر آپ مافیا طبقہ اشرافیہ کی مراد دیکھیں تو پاکستان ان لوگوں میں سے ہے، ان ملکوں میں سے ہے، معذرت کے ساتھ لوگوں میں سے نہیں، ان ملکوں میں سے ہے جو ملک طبقہ اشرافیہ کے لیے جنت ہیں اور عوام کے لیے جہنم ہے. اور اگر آپ ان ملکوں کی ریٹنگ کریں یا ان ملکوں کو ریٹنگ کریں یا ان ملکوں کو دیکھیں جہاں معیشت سکڑ رہی ہے تو پاکستان ان ملکوں میں سے آتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ میں گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایلون مسک صاحب اکیلے جو ہیں، امریکہ کے ایلون مسک صاحب، یہ جن کا ایکس ہے، ٹویٹر بھی ہے، ٹیسلا گاڑی بھی ہے، ایلون مسک صاحب اکیلے کی معیشت ان کی کمپنیوں کی یا ان کے دولت کا اندازہ وہ $500 ارب ہے. کتنا؟ $500 ارب کے مالک ہیں ایلون مسک صاحب. اور ہمارے ملک کی ٹوٹل معیشت ہے $400 ارب. تو ایک اکیلا ایلون مسک صاحب جو ہیں وہ خیر سے پاکستان سے زیادہ امیر ہیں. تو یہ حال ہے اس ملک کا. تو رول آف انڈیکس میں الحمدللہ پاکستان 130ویں نمبر پر ہے. اور جب رول آف انڈیکس کی بات کرتے ہیں اور ان ملکوں کی بات کرتے ہیں جہاں رول آف انڈیکس بہتر ہے، ڈنمارک دنیا کا سب سے زیادہ قانون پسند ملک ہے. امریکہ 27ویں نمبر پر ہے. امریکہ کی بات کر لیں تو امریکہ چلتے ہیں. نیو یارک میں زوران ممدانی میئر بننے کے بالکل قریب آ گئے ہیں اور اب وہ دنیا میں دوسرے مسلمان ہوں گے جو دنیا کے کسی بڑے شہر کے میئر ہوں گے. مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا، یورپ، امریکہ، برطانیہ کی بات کر رہا ہوں. صادق خان کے بعد زوران ممدانی ٹرمپ صاحب کی مخالفت کے باوجود، ان کی دھمکیوں کے باوجود کہ نیو یارک کو میں فنڈز روک دوں گا اگر یہ بن گیا تو، اس کے باوجود زوران ممدانی آپ سمجھیں تقریباً بن گئے ہیں، وہ میئر بن گئے ہیں، میئر منتخب ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بتاتے چلوں جب ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو 59% امریکی جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. صدر ٹرمپ صاحب جو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، ان کی اپنی کارکردگی اپنے ملک میں یہ حال ہے کہ 59% لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اور ان کی مجموعی جو مقبولیت ہے وہ 43% پہ آ گئی ہے. تو ٹرمپ صاحب کو اپنے گھر کے اندر مسائل کا سامنا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اب وہ دوسری مرتبہ صدر ہیں. اس کے بعد نہ انہوں نے سیاست میں رہنا ہے نہ صدارت کرنی ہے، لہٰذا یہی 3-3.5 سال ہیں ان کے. اور جب ٹرمپ صاحب کی بات کر لیں تو ٹرمپ صاحب اور بھارت کا جو دفاعی 10 سالہ معاہدہ ہے وہ ان کے بڑے چرچے ہیں، کیونکہ خطے میں دوستی کے دعوے ہم سے کیے جا رہے تھے، معاہدہ 10 سالہ دفاعی بھارت سے کر لیا گیا. اور یہ بھی بتاتے چلوں ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 7 سال کے بعد بڑا تاریخی دورہ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا، اور بہت زیادہ سرمایہ کاری سعودی عرب ہو سکتا ہے امریکہ میں کرے. اور جب بات ٹرمپ صاحب کی ہو رہی ہے، امریکہ کی ہو رہی ہے، بھارت کی ہو رہی ہے تو یہ بھی سنتے جائیے کہ بھارت کی طرف سے ہمیں ریڈ الرٹ ہے، ہائی الرٹ پہ ہم ہیں. بھارت کی مشقیں جاری ہیں اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی فوج جو ہے یا افغانستان کی جو جس طرح کی بھی فوج ہے
وہ بھی ہماری سرحد پر فوجی مشقیں کر رہی ہے. لیکن اللہ نہ کرے ہماری کوئی افغانستان سے جنگ ہو. ہم تو امن چاہتے ہیں، اور اللہ کرے کہ جو افغانستان میں جن دہشت گردوں اور خارجیوں کے بیس کیمپ ہیں وہ ختم ہوں اور افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑنا پڑے گی تو پھر وہ جنگ ساری دنیا بھی یاد رکھے گی اور افغانستان کو بھی کبھی نہیں بھولے گی. اور یہ بھی بتاتا چلوں، جب بات جنگ کی ہو رہی ہو تو ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو نوبل کا امن انعام ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں مجھے ملا، حالانکہ میں نے تو لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں. ٹرمپ صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں میں جنگیں رکوانے کا ماہر ہوں، اور اب ان کا فوکس ہے یوکرائن اور روس کی جنگ پر، اور روس کے ارد گرد وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اور بھارت نے ایک طرح سے روس کا تیل نہ خریدنے کا جو ہے وہ پکا پرامس کر لیا ہے ٹرمپ صاحب سے. اور بھارت کے اندر مودی صاحب پریشانی میں ہیں. اسی مہینے بہار کے الیکشن ہونے ہیں اور مودی صاحب کی وہاں پوزیشن بڑی کمزور ہے ان کی جماعت کی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں تحریک انصاف، میں حیران ہوں کہ تحریک انصاف کی سیاست پر گو کہ 3-3.5 سال ان کو ہو گئے رگڑا کھاتے ہوئے. گو کہ ان کے جو مین اور اہم اور روح رواں عمران خان جیل میں ہیں اور ان سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی، بہنوں کی ملاقات کبھی نہیں ہو پاتی. اور آپ اندازہ کریں عمران خان کے مقدمے چل رہے ہیں اور ان کے وکلا نہیں کبھی کبھی عدالت میں پیش ہو پاتے. یعنی ایک ملزم یا مدعی ہو اور اس نے عدالت جانا اور اس کو یہ بھی یقین نہ ہو کہ میرے وکیل پیش ہو پائیں گے کہ نہیں. اور جتنی بھی سزائیں عمران خان کو ہوئی ہیں یہ اوپن عدالت نے نہیں دی. اڈیالہ جیل میں عدالت لگتی تھی، وہیں سے سزائیں ہوتی ہیں، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے. عمران خان کا GHQ حملہ کیس، توشہ خانہ 3 کا کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اب باقی کیسز بھی تیزی سے آگے بڑھیں گے. اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد تو ججوں کو اپنے تبادلے کی پڑی رہے گی کہ کہیں اب میرا تبادلہ بلوچستان نہ ہو جائے یا میرا تبادلہ سندھ نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے پھر جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے. گو کہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ عدلیہ آخری ریلیف گاہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کبھی بھی غریب کے لیے عدلیہ آخری ریلیف گاہ نہیں ہے. غریب تو رل جاتا ہے عدالتوں میں آ کر، تھانے کچہریوں میں آ کر، جیلوں حوالاتوں میں آ کر، ہسپتالوں میں آ کر. غریب تو رل ہی گیا ہے. طبقہ اشرافیہ جب ان کو لگتا ہے کہ فلاں محکمہ فلاں چیز ہمیں ذرا 19-20 کر رہی ہے تو پھر وہ الحمدللہ اپنے کرتوت نہیں بدلتے، قانون بدل دیتے ہیں. اور یہی اس ملک میں ہو رہا ہے، 78 سالوں سے ہو رہا ہے. ایک میرے دوست پیپلز پارٹی والے کا میں سن رہا تھا، وہ بھٹو صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، اور دوسرا میرا دوست PTI کا وہ ان کی بات سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بھٹو صاحب کی نہ پارٹی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی پارٹی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی ہے، یہ تو زرداری صاحب کی پارٹی ہے. میں حیران ہوں کہ وہ بھٹو صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے بہت اچھے کام بھی ہیں، لیکن وہ بھٹو صاحب جنہوں نے پیپلز پارٹی بنائی اور جو پہلے سکندر مرزا صاحب کو قائد اعظم سے بڑا سیاستدان سمجھتے تھے مبینہ طور پر، اور پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب کو ڈیڈی سمجھتے تھے، اور پھر علیحدہ ہوئے، پھر پیپلز پارٹی بنائی. اور جب ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو انہوں نے یہ بنگلہ دیش میں اگر شیخ مجیب الرحمان کا ہم مینڈیٹ مان لیتے تو بنگلہ دیش ملک نہ ٹوٹتا اور بنگلہ دیش نہ بنتا. اس میں بھی بھٹو صاحب کا کردار. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب جب وزیر اعظم بنے، چھوڑ دیجئے وہ چیف ایگزیکٹو مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، مارشل وہ چھوڑ دیجئے. بھٹو صاحب جب پاور میں آئے، اور یہی بھٹو صاحب ہیں جو فاطمہ جناح کے خلاف جب ایوب خان نے الیکشن لڑا تھا تو بھٹو صاحب ان کی الیکشن مہم کے انچارج تھے، اور کیا کیا زبان استعمال کی انہوں نے فاطمہ جناح صاحبہ کے حوالے سے، یہ بھی چھوڑ دیجئے. بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک وقت آیا کہ انہوں نے فریڈم آف سپیچ ختم کر دیا تھا. انہوں نے پارلیمنٹ سے اپوزیشن کو اٹھا کر باہر پھینکوانا بھی شروع کر دیا تھا. انہوں نے ایک طرح سے عدلیہ کو بھی کنٹرول میں کر لیا تھا، اور ان کے مخالفین ان سے خوف کھاتے تھے، اتنا ٹیرر تھا بھٹو صاحب کا. پھر بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، انہوں نے اپنی سیاست کے لیے کیا کچھ نہیں کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اب زرداری صاحب کی سیاست ہے. اب ذرا زیادہ اوپن اس لیے ہو جاتا ہے کہ اب ڈیجیٹل دور ہے، اب ذرا ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ورنہ پہلے بھی پیپلز پارٹی اپنے مفادات کے ارد گرد گھوم رہی تھی،
آج بھی پیپلز پارٹی اپنے مفادات کے ارد گھوم رہی ہے، اور کل بھی مسلم لیگ وہی تھی. ہاں، قائد اعظم صاحب کی مسلم لیگ علیحدہ تھی، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ جس کے ہتھے چڑھی اس نے اسے اپنے لیے استعمال کیا، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے. تو یہ جو ہم پرانوں کے حوالے دیتے ہیں، ذرا ان کی ہسٹری دیکھ لیا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو خیر، ہسٹری بدلنے جا رہی ہے، 27ویں یعنی ترمیم آنے جا رہی ہے. 27ویں یعنی ترمیم کی راہ میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. باقی اس ملک میں جو معجزوں کے انتظار میں ہیں وہ ذرا انتظار ہی کریں. پاکستان زندہ باد.